हेलो। फिर से नार्निया की मुहिमात में खुश आमदेद। हम पढ़ रहे हैं डॉन ट्रेडर का समंदरी सफर, और आज हम पढ़ेंगे उसका 3 बाब, तन्हा जजीरे। जमीन नजर आती है, पहरेदार की आवाज जहाज के अगले हिस्से से आई। लूसी, जो पूप पर रिंस से बात कर रही थी, नीचे उतरकर आगे की तरफ दौड़ी। रास्ते में एडमंड उसके साथ में हो गया, और जब वो पहुंचे तो कैस्पियन, ड्रिनियन और रिपीचीप पहले से जहाज के अगले हिस्से पर आ चुके थे। सुबह का वक्त था और कुछ सर्दी थी। समंदर बहुत गहरे नीले रंग का था और लहरों पर थोड़ा थोड़ा सफेद नजर आता था। और वहां बहुत दूर और कुछ दाएं तरफ तन्हा जजीरों का पहला जजीरा साफ दिखाई देता था। उसका नाम फेलीमात था, और वो समंदर में ही एक निचली पहाड़ी नजर आता था, और उसके पीछे और ज्यादा दूर उसकी बहन जजीरा डूर्न नजर आता था। वो ही फेलीमैत, वो ही डूर्न, लूसी ने ताली बजाकर कहा। हाय एडमंड, कितनी देर हुई कि हमने उनको देखा है। मुझे आज तक मालूम नहीं कि वो क्यों नार्निया के हैं, कैस्पियन ने कहा। क्या पीटर शानशान ने उन पर फतह पाई? नहीं, एडमंड ने कहा, वो हमारे वक्त से पहले पहले नार्निया के थे, जब सफेद चुड़ैल का दौर था। सच तो ये है कि मुझे भी आज तक इस बात का इल्म नहीं हुआ कि वो जजीरे किस तरह से नार्निया की मलकियत में आए। लेकिन अगर कभी मालूम हुआ, और अगर कहानी दिलचस्प है, तो मैं किसी और किताब में जरूर आपको बताऊंगा। देखिए नक्शा। तन्हा जजीरे, फेलीमात, डूर्न और आवरा, और ये उनके इर्द गिर्द समंदर है। मछलियों से दिखाई देती है ना, कि समंदर ही समंदर। और यहां डून के ऊपर तंग बंदरगाह, नेरो हेवन एक शहर है, और उसके सामने फेलीमात पर एक गांव है। क्या हम वहां उतरेंगे राजा जी? ड्रिनियन ने कहा। मेरे ख्याल में फेलीमात पर उतरने का कोई खास फायदा नहीं है, एडमंड ने कहा। हमारे दिनों में वो बेअबान था, और लगता है कि अब भी कोई वहां नहीं रहता। ज्यादा लोग डून पर थे, और कुछ ही आवरा, जो कि तीसरा जजीरा है, पर थे। वो अभी नजर नहीं आ रहा है। फेलीमैत पर सिर्फ भेड़ थी। फिर हमको फेलीमैत जजीरे की सतह से होकर डून को जाना होगा, ड्रिनियन ने कहा। इसका मतलब है कि चप्पू से जहाज चलाना होगा। मुझे अफसोस है कि फेलीमैत पर नहीं उतरेंगे, लूसी ने कहा। मुझे वहां दोबारा चलने का शौक है। वो बहुत खूबसूरत था, तन्हा, लेकिन घास और झाड़ियां और समंदर की हवा, वो तन्हाई अच्छी ही थी। मुझे भी चलने का शौक है, कैस्पियन ने कहा। मैं आपको बताता हूं। क्या ख्याल अगर हम छोटी कश्ती में जजीरे पर जाएं और चलकर दूसरी तरफ पहुंच जाएं? जब डॉन ट्रेडर वहां तक पहुंच जाता है, तब वो हमको फिर से चढ़ा सकते हैं। अगर कैस्पियन को इतना तजर्बा होता जितना बाद में हुआ, वो कभी इस तरह का ख्याल पेश नहीं करता। लेकिन अब ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, हम ऐसा करें, लूसी ने कहा। आप भी आएंगे ना? कैस्पियन ने यूस्टस को कहा, जो कि अभी पहुंचा था और जिसका हाथ
पट्टी से बंधा हुआ था। इस खराब कश्ती से बचने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, यूस्टस ने कहा। खराब? डनियन ने कहा। खराब से आपका क्या मतलब? जिस तहजीब याफ्ता मुल्क से मैं आया हूं, यूस्टस ने कहा, उसमें जहाज इतने बड़े होते हैं कि जब आप उसमें होते हैं तो मालूम ही नहीं होता कि आप समंदर पर चल रहे हैं। फिर समंदरी सफर करने का क्या मकसद? आप जमीन पर ही रहें तो बेहतर, कैस्पियन ने कहा। डिनियन, कश्ती नीचे करने का हुक्म दें। बादशाह, चूहिया, दो पेवंजी बच्चे और यूस्टस जहाज में से कश्ती में उतर गए और कश्तीरान ने चप्पू लगाकर उनको फेलीमैथ के किनारे पर उतार दिया। जब कश्ती उनको छोड़ दी और उन्होंने पीछे उसकी तरफ देखा, तब वो हैरान हुए कि डॉन ट्रेडर कितना छोटा नजर आता है। याद होगा कि लूसी नंगे पांव थी, क्योंकि उसने तैरते वक्त अपनी जूतियां उतार दी, लेकिन यहां उससे कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि यहां नरम घास और रेत ही था। जमीन पर चलना बहुत अच्छा लगा, और साथ साथ जमीन और घास की खुशबू। पहले चंद कदम के लिए ऐसा लगता था कि जमीन हिल रही है, क्योंकि जब जहाज में आपने सफर किया तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है। जहाज के मुकाबले में यहां गर्मी थी और नीचे की रेत बहुत नरम थी। एक परिंदे की आवाज आई। वो अंदर की तरफ चलने लगे, अंदर और एक चढ़ाई के ऊपर। चोटी पहुंचकर वो रुक गए और हर तरफ देखने लगे, और वहां डॉन ट्रेडर एक बहुत बड़ा कीड़ा की तरह चप्पू से चल रहा था, शमाल और मगरिब की तरफ, ताकि जजीरे की दूसरी तरफ आ जाए। वो आगे गए और उतरने की वजह से जहाज फिर नजर नहीं आया। अब उनके सामने डून था, और फेलीमैथ और डून के दरमियान में तकरीबन 1 मील का पानी था। आवरा जजीरा डून के बाईं तरफ नजर आता था। तंग बंदरगाह नाम एक गांव डून जजीरे पर नजर आता था। अच्छा, ये क्या? एडमंड ने एकदम से कहा। जिस हरी वादी में वो उतर रहे थे, अचानक 6 या 7 गूंडा सा आदमी दरख्त के छांव में बैठे नजर आए। एक एक के पास असला था। उनको ना बताएं कि हम कौन हैं, कैस्पियन ने कहा। और क्यों नहीं राजा जी, रिपी चीप ने कहा, जो अभी लूसी के कंधे पर सवार था। मुझे ख्याल आया, कैस्पियन ने कहा, कि बहुत देर से ये लोग नार्निया से बेखबर रहे हैं। ये मुमकिन है कि वो अभी हमारी बादशाहत नहीं मानते हैं। अगर ऐसा हुआ हो तो फिर राजा की हैसियत से पहचाना जाना खतरा से खाली नहीं होगा। ओह, ये सच में गुंडा लोग लगते हैं। क्या ख्याल है? हम सब के पास तलवार हैं साहब जी, रिपी चीप ने कहा। मुझे मालूम है रिपी चीप, कैस्पियन ने कहा, लेकिन अगर मुझे इन जजीरों पर फतह पाने का सवाल है तो फिर मुझे इससे बड़े फौज के साथ आना चाहिए था। अब वो उन अजनबी लोगों के नजदीक आए थे, और उनमें से एक बड़े काले बाल वाले चिल्लाया, सुबह बखैर तुम लोगों को। और आप लोगों को भी सुबह बखैर, कैस्पियन ने कहा। क्या तन्हा जजीरों में अभी भी कोई गवर्नर या नवाब या वजीर है? बेशक है तो, उस आदमी ने कहा। गवर्नर गंपस, नवाब साहब तंग बंदरगाह शहर में है, लेकिन आप लोग हमारे साथ रुक कर चाय जरूर पिएंगे ना? हालांकि ये लोग अच्छे नहीं लगते थे, कैस्पियन ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो बैठ गए।
لیکن انہوں نے اپنے پیالے ذرا سا منہ کی طرف اٹھایا تھا جب کالے بال والے آدمی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ دیا اور آسمانی بجلی کی طرح انہوں نے ان 5 مہمانوں کو سخت بازوؤں سے پکڑ لیا۔ ایک لمحے کی لڑائی ضرور ہوئی، لیکن وہ اتنی تیزی سے ہوئی کہ ان سب کی تلوار ایک طرف کی گئیں اور ان کے بازو ان کے پیٹھ کے پیچھے باندھے ہوئے ہونے میں کچھ ہی وقت لگا، سوائے ریپی چیپ کے، جس نے اپنے پکڑنے والے کے ہاتھ میں موڑ کر اور ہل کر اس کو کاٹنے کی خوب کوشش کی۔ اس کا خیال کرنا ٹیکس، ان کے رہنما نے کہا، اس کا نقصان نہیں کرنا، وہ اچھے دام میں بک جائے گا، بلکہ ان میں سے سب سے زیادہ پیسے میں شاید بک جائے۔ ڈرپوک، بدماش، ریپی چیپ چلایا، مجھ سے تلوار بازی کرو اگر کچھ بھی جرت ہو۔ ارے واہ، غلام بیچنے والے نے کہا، کیونکہ وہ یہی تھا۔ وہ بول سکتا ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، مجھے اس کے لیے 200 ریال ملنے کی امید ہے۔ ان دنوں میں کیلومن کا ریال چل رہا تھا، جو کہ تقریباً 50 روپے کا ہے۔ اچھا، آپ کی شناخت سامنے آیا، کیسپین نے کہا، اغوا کرنے اور غلام بیچنے والا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کام میں فخر کرتے ہوں گے۔ اچھا اچھا اچھا، غلام بیچنے والا کہنے لگا، اس طرح کی شکایت مت کرنا۔ آپ جتنی جلدی مان لیتے کہ کیا حساب ہے اتنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ میری بات سمجھی؟ میں اپنی خوشی کے لیے یہ کام نہیں کرتا ہوں، دوسروں کی طرح مجھے اپنی روزی کمانا تو ہے ہی۔ اب ہم کو کہاں لے جائیں گے؟ لوسی نے بہت مشکل سے کہا۔ وہاں تنگ بندرگاہ شہر میں، غلام بیچنے والے نے کہا، کیونکہ کل غلام کی منڈی کا دن ہے۔ کیا وہاں برٹش وکیل خانہ ہے؟ یوسٹس نے سوال کیا۔ کیا؟ آدمی نے کہا۔ لیکن اس سے بہت پہلے کہ یوسٹس اس کو سمجھاتا، وہ اس کی باتوں سے تھک گیا اور اس نے کہا، اچھا، یہ تو بہت ہوا، وہ چوہیا بہت خوب ہے، لیکن یہ بندہ اتنا باتونی ہے کہ باتیں کرتے کرتے کسی گدھے کی ٹانگ اس سے الگ کر دے گا۔ اب چلتے ہیں ہم سب۔ پھر 4 انسانی غلام ایک ساتھ باندھے گئے، وہ بھی مضبوطی سے، لیکن زیادہ ظالم طریقے سے نہیں، اور ان کو نیچے ساحل کی طرف چلنا پڑا۔ ریپی چیپ اٹھایا گیا۔ اس نے کاٹنے سے اپنے آپ کو روک لیا تھا جب اس کو سنایا گیا کہ تیرا منہ باندھ دوں گا، لیکن اس نے بہت ساری باتیں کی، اور لوسی کو تعجب ہوا کہ غلام بیچنے والے اتنی سخت اور بے عزت والی باتیں برداشت کر پائے۔ لیکن غلام بیچنے والے ناراض ہونے کے بجائے خوش ہوا، اور جب ریپی چیپ رکتا تھا وہ کہتا تھا، اور سناؤ، اور کبھی کہتا تھا کہ یہ تو ایک کھیل کی طرح ہے، یا سچ میں ایسا لگتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر بول رہا ہے، یا کیا آپ میں سے کس نے اس کو بولنا سکھایا؟ ان باتوں سے ریپی چیپ اتنا ناراض ہوا کہ آخر میں اس نے اتنی باتیں کرنے کی کوشش کی کہ اس کی سانس تقریباً بند ہو گئی اور وہ چپ ہو گیا۔ جب وہ جزیرے کے اس کنارے پر پہنچے جو ڈون کی طرف ہے، وہاں ایک چھوٹا گاؤں ملا اور ساحل پر ایک کشتی۔ بندرگاہ میں ایک جہاز تھا جو دیکھنے میں، دیکھو وہ جا رہے ہیں بندے ہوئے اور ریپی چیپ ہاتھ میں پکڑا ہوا، جو دیکھنے میں بہت گندا اور لاپرواہی کا شکار لگتا تھا۔ اب تم جوان لوگ، غلام بیچنے والے نے کہا، ہم کو تکلیف نہ دیں اور ہم آپ کو بھی تکلیف دیے بغیر لے جائیں گے۔ سب کشتی پر چڑھ جائیں۔
اسی لمحے ایک مہذب داڑھی والے آدمی ایک گھر میں سے نکلا اور اس نے کہا، اچھا پگ، کسی اور کو پکڑا تم نے؟ غلام بیچنے والے، جس کا نام پگ ہی تھا، گھٹنے ٹیک کر اور بہت حلیم آواز میں بولا، صاحب جی، آپ نے ٹھیک کہا، ایسا ہی ہے۔ اس لڑکے کے لیے کتنا لوگے؟ دوسرے نے کیسپین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اچھا، پگ نے کہا، مجھے معلوم تھا کہ صاحب جی سب سے بہتر والا چن لیں گے۔ میں آپ کو جھوٹ نہیں بول سکتا صاحب جی، نہ آپ کو دوسری نمبر کا مال دے سکتا ہوں، لیکن وہ لڑکا مجھے خود پسند آیا ہے۔ ہاں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ سچ میں اتنا نرم دل آدمی ہوں کہ ایسا کام کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر بھی آپ جیسے عزت مآب گاہک کے لیے۔ بے وقوف، مجھے اس کی قیمت بتاؤ، بڑے آدمی نے سختی سے کہا۔ کیا سمجھتے ہو کہ میں غلام فروشی کے بارے میں تمہارے جھوٹ موٹ سننا چاہتا ہوں؟ 300 اشرفیاں صاحب جی، صرف اور صرف آپ کے لیے آقا جی، کوئی اور ہوتا تو میں تم کو 150 دوں گا۔ برائی مہربانی سر، لوسی کہنے لگی، ہم کو الگ نہ کیجیے، آپ نہیں جانتے۔ لیکن وہ رک گئی کیونکہ کیسپین ابھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ پہچانا جائے، اور اس نے اس کو اشارہ دیا۔ 150 صاحب نے پھر سے کہا، اور آپ کے لیے پیاری بچی، مجھے افسوس ہے کہ میں تم سب کو خرید نہیں پاؤں گا۔ پگ، میرے لڑکے کو کھول دو اور دیکھنا، ان دوسروں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا، نہیں تو تیرے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ اچھا، پگ نے کہا، کیا کبھی سننے میں آیا ہے کہ مجھ جیسے آدمی نے اپنے غلاموں پر زیادتی کی؟ کیا سنا ہے؟ میں تو ان کو اپنے بچے جیسے دیکھتا ہوں۔ ہاں، یہ بات تو سچ ہی ہوگی، صاحب نے مسکرائے بغیر کہا۔ اب مشکل مرحلہ آ گیا۔ کیسپین کھولا گیا اور اس کے نئے صاحب نے کہا، اس طرف لڑکا۔ لوسی رو پڑی اور ایڈمنڈ ایسا لگتا تھا کہ اس کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کیا کروں، لیکن کیسپین نے اپنے کندھے کے اوپر سے پیچھے دیکھ کر کہا، خوش رہو، آخر میں ٹھیک ہو جائے گا، خدا حافظ۔ اب چھوٹی، پگ نے کہا، اتنا رونا دھونا نہیں ہے، تمہارا شکل بگڑ گیا تو کل کی منڈی میں تم کو کیسے بیچ پاؤں گا؟ اچھی بچی ہو جاؤ اور رونے کے لیے کوئی وجہ نہ بنائیں، میری بات سمجھی؟ پھر وہ غلامی کے جہاز تک لیے گئے اور اس میں نیچے جہاں اندھیرا اور گندگی تھی اور جہاں بہت سارے اور غلام بھی تھے، رکھے گئے، کیونکہ پگ ابھی جزیروں میں سے سفر کر کے غلام جمع کر گیا تھا۔ بچوں کو کوئی نہیں ملا جو واقف تھا۔ غلام سارے گالمین اور ٹیربنتھین تھے۔ وہ فرش پر بچھائے گئے بوسے پر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ کیسپین کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ ساتھ میں انہوں نے یوسٹس کو چپ کرانے کی کوشش جاری رکھی، کیونکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ پورا مسئلہ تم لوگوں کا قصور ہے۔ اتنے میں کیسپین کا گزر کافی دلچسپ ہو رہا تھا۔ جس صاحب نے اس کو خرید لیا، اس کو گاؤں سے نکل کر کھیت میں لے گیا۔ پھر اس نے اس کا سامنا کیا۔ مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لڑکا، اس نے کہا، میں تمہاری اچھی دیکھ بھال کروں گا۔ میں نے تمہارے چہرے کی وجہ سے تم کو خرید لیا، تم کو دیکھ کر کوئی اور یاد آیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کون یاد آیا صاحب جی؟ کیسپین نے کہا۔ تم مجھے اپنے آقا سے یاد دلاتا ہو، نارنیا کا راجا کیسپین۔
پھر کیسپین نے خیال کیا کہ پوری کوشش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے صاحب جی، اس نے کہا، میں آپ کا آقا ہی ہوں، میں کیسپین ہوں، نارنیا کا بادشاہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو تم نے کرنے کی جرت کی ہے، صاحب نے کہا۔ میں کیسے معلوم کروں کہ سچ ہے یا نہیں؟ پہلی بات میرا چہرہ ہے، کیسپین نے کہا۔ دوسری بات کہ 6 کوششوں میں آپ کا نام بتا سکتا ہوں۔ آپ ان 7 صاحبان میں سے ایک ہیں جنہیں میرے چاچا میراز نے سمندری سفر پر بھیج دیا، یعنی آرگاز، بیرن، اکٹیسین، ریسٹمار، ماورا مورن اور ہائی مجھے دوسرے یاد نہیں۔ اور آخری بات کہ اگر مجھے تلوار دیں تو میں لڑائی میں بھی ثابت کروں گا کہ میں کیسپین ہوں، کیسپین کا بیٹا اور نارنیا کا سچا بادشاہ، کیر پاراویل کا آقا اور تنہا جزیروں کا راجا۔ کمال، صاحب بول پڑا، آپ تو اپنے باپ کا عکس ہی ہیں، میرے آقا، راجا جی۔ اور اس نے گھٹنے ٹیک کر کیسپین کا ہاتھ چوما۔ جو پیسہ آپ نے میرے لیے لگائے ہیں وہ ہمارے اپنے خزانے سے پورے کیے جائیں گے، کیسپین نے کہا۔ اس کی فکر نہ کریں صاحب جی، وہ ابھی تک پگ کے جیب میں نہیں پہنچے اور مجھے یقین ہے کہ پہنچ بھی نہیں پائیں گے، بیرن صاحب نے کہا، کیونکہ یہ تو وہی تھا۔ میں نے 100 دفعہ گورنر کو کہا کہ اس غلامی کی تجارت بند کیا جائے۔ بیرن صاحب، ہم کو ان جزیروں کی حالت کے بارے میں بات چیت کرنا ہے، کیسپین نے کہا، لیکن پہلی بات مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا گزر رہا ہے۔ کوئی لمبی کہانی نہیں ہے راجا جی، بیرن نے کہا۔ دوسرے حضرات کے ساتھ میں یہاں تک آیا۔ ان جزیروں میں مجھے ایک لڑکی ملی جس سے میں نے پیار کیا۔ واپس نارنیا میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جبکہ آپ کے چاچا تخت نشین تھا۔ میں نے شادی کی اور اس وقت سے میں یہاں رہ رہا ہوں۔ اور یہ گورنر گمپس، وہ کیسا آدمی ہے؟ کیا وہ ابھی تک نارنیا کے راجا کو مانتا ہے؟ کہتے تو ہیں سب کچھ بادشاہ کے نام سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی خاص خوشی نہیں ہوگی اگر معلوم ہوا کہ نارنیا کا زندہ بادشاہ سچ مچ اس کی جواب دہی کرنے آئے ہیں، اور اگر آپ اکیلے اور بغیر کسی اسلحہ کے اس کے سامنے آئے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نارنیا کا انکار کرتا ہوں، لیکن یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ پر شک کرے گا۔ وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ آپ کتنا فوج لے کر یہاں آئے ہیں راجا جی؟ میرا جہاز ابھی وہاں سے آنے والا ہے، کیسپین نے اشارہ دے کر کہا۔ ہم تقریباً 30 تلوار ہیں اگر لڑنا پڑا۔ کیا ہم جہاز کو حکم دیں کہ پگ سے لڑ کر میرے دوستوں کو آزاد کرا دیں؟ میرے خیال سے نہیں، بیرن نے کہا۔ جیسے لڑائی شروع ہوئی، تنگ بندرگاہ شہر سے 2 یا 3 جہاز نکل کر پگ کی دفاع میں آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہی صاحب کو ایسا دکھانا ہوگا کہ آپ بہت قوی ہیں تاکہ بادشاہ کے نام کے شان سے گورنر کو قائل کر دیں۔ شاید جنگ سے ہم بچ بھی سکتے ہیں۔ گمپس بہت ڈرپوک ہے اور آپ اس کو قائل کر پائیں گے۔ کچھ اور باتوں کے بعد کیسپین اور بیرن ساحل کے ساتھ ساتھ گاؤں کے مغرب کی طرف نکل گئے اور کیسپین نے اپنا باجا بجایا۔ یہ نارنیا کا جادوئی باجا نہیں تھا جو رانی سوزن کا تھا۔ وہ نارنیا میں چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ اگر ٹرمپکن کو ضرورت پڑے
تو وہ اسے بجا سکتا ہے، جبکہ بادشاہ سمندری سفر کر رہا تھا۔ ڈرینین ایسا اشارہ کے انتظار میں تھا اور اس نے ڈان ٹریڈر کو ساحل کی طرف موڑ دیا۔ پھر کشتی لگا کر چند ہی منٹوں میں کیسپین اور بین صاحب عرشہ پر ڈرینین کو سمجھا رہے تھے کہ کیا کچھ ہوا ہے۔ وہ کیسپین کی طرح ایک دم جہاز کو اس غلامی جہاز کے کنارے کر کے اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بین نے وہی کہا جو پہلے بھی کہا گیا تھا۔ اس راستے سے سیدھا جائیے کیپٹن جی، بین نے کہا، اور آورا سے موڑ کر آپ میری زمین کی طرف پہنچیں گے۔ پہلے بادشاہ کا جھنڈا لہرائیں، تمام ڈھال لٹکائیں اور جتنے آدمی ہو سکتا ہے اوپر کے جنگ لڑنے والی جگہ پر چڑھائیں۔ پھر یہاں سے کچھ آگے جھنڈوں کے بہت سارے اشارہ والے جھنڈے لہرائیں۔ اشارے کس کے لیے؟ ڈرینین نے کہا۔ ان سارے جہازوں کے لیے جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن گمپس کو خیال آئے گا کہ ہیں۔ اچھا، میں سمجھ گیا، ڈرینین نے خوش ہو کر کہا، اور ہمارے اشارے والی بات پڑھ بھی لیں گے۔ مجھے کیا کہنا چاہیے؟ تمام جہاز آورا کے جنوب سے ہو کر جمع ہو جائیں۔ کہاں؟ بیرناباد میں، بین صاحب نے کہا۔ ہاں، یہ بہت اچھا ہوگا۔ ان کا جمع ہونا تنگ بندرگاہ گاؤں میں نظر نہیں آئے گا، اگر کچھ جہاز ہوتے بھی۔ کیسپین کو اچھا نہیں لگا کہ اس کے دوست ابھی بھی غلامی والے پگ کے جہاز میں بند تھے، لیکن پھر بھی باقی دن اچھا رہا۔ شام تک، کیونکہ وہ چپو سے چل رہے تھے، وہ دائیں طرف مڑ کر ڈون کے شمال مغرب کونے سے ہو کر اور آورا سے ہو کر بائیں طرف مڑ کر بین کی اچھی زمین کے پاس پہنچے۔ بین کے لوگ ان کو نظر آئے اور وہ سارے خوشی سے اپنا اپنا کام کر رہے تھے، کیونکہ وہ سب آزاد لوگ تھے اور بین کی زمینیں خوشحال اور پیداوار تھیں۔ پہنچنے پر وہ زمین پر اتر گئے اور بین کی کوٹھی میں کھلائے گئے۔ اس کی کوٹھی کا رخ سمندر کی طرف تھا اور اس کی مہمان نواز بیوی اور بیٹیوں نے خوب ان کی مہمان نوازی کی۔ لیکن جب اندھیرا چھا گیا، تب بین نے ایک قاصد بھیجا کہ ڈون میں کل کے دن کے لیے تیاریاں کی جائیں۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ تیاریاں کیا ہیں۔ دیکھیے، سمندری جہاز ڈان ٹریڈر اور تمام ڈھال لگے ہوئے ہیں تاکہ ایسے لگے کہ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، اور اوپر کے لڑنے والے ٹاپ میں لوگ کھڑے ہیں اور سب نیزہ لیس ہیں، تاکہ یہ بھی دکھائیں کہ ہم بہت لڑنے والی فوج ہے جو آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تنگ بندرگاہ میں کل کے دن کیا ہوگا، نیکسٹ چیپٹر میں دیکھیں گے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔